दिगारे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात को सीखते हैं, समझते हैं अपने मुल्क के जय्यद उलमा से कि कुरान करीम की ये आयात हमसे क्या मुखातबत कर रही हैं, इसके क्या माना हैं, क्या मफ़ाहीम हैं, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। ये हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम से हमें करीब कर देते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज की जो आयत है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 152 है, 152। छोटी सी आयत और बड़े मौज़ूआत, ख़ास तौर पर ज़िक्र के हवाले से और शुक्र के हवाले से। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। अल्लाह ताला फरमा रहा है आयत मुकम्मल हो गई है। ये ज़िक्र किसे कहते हैं, शुक्र किसे कहते हैं, ज़िक्र की किस्में कितनी हैं। अल्लाहु अकबर, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा। ये कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमा रहा है। और बहुत सारी आयात आती हैं कुरान करीम में जो ज़िक्र के हवाले से। तो ज़िक्र की अक़साम कितनी हैं। एक ज़िक्र है ज़बान से ज़िक्र, अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। तो ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखना, इससे क्या मुराद है। एक आज़ा और जवारे के साथ अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है। ख़वातीन व हज़रात, इस हवाले से बहुत सारी बातें हम सीखेंगे। अमली ज़िक्र क्या होता है, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, इक़बाल ने कहा है। तो ये अल्लाह का ज़िक्र कैसे आता है मैदानों में, कैसा आता है घरों में, बाज़ारों में, यानी हर जगह अल्लाह का ज़िक्र होना चाहिए और वो अमल में नज़र आना चाहिए। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये दिलो निगह मुसलमान कैसी होती है, अल्लाह का ज़िक्र करने के आदाब क्या हैं, कुछ बातें इस हवाले से होंगी। फिर शुक्र करते रहो। अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या फरमाता है कि लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र गुजारी करते रहो, मैं अपनी नेमतें बढ़ाता रहूँगा। मा यफ़ुलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम वामनतुम, मुझे क्या पड़ी कि मैं तुम्हें अजाब दूँ, बस शुक्र गुजारी करते रहो और मुझ पर ईमान लाओ। बहुत सारी आयात कदम कदम पर कुरान करीम में शुक्रगुजारी के आदाब बताए गए हैं। बहुत सारी बातें हम सीखेंगे, जोड़ेंगे हालात हाज़रा से। आज हम क्या कर रहे हैं, क्या हमने अपने अतराफ़ में शुक्रगुजारी का माहौल बना रखा है, क्या हम अपने बच्चों को शुक्रगुजारी की तरबियत दे रहे हैं या नहीं, ये बताएंगे हमें मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब। ख़वातीन व हज़रात, शेख साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, एक महबूब और मकबूल नाम। कौन है जो दीनी उलूम को हासिल करना चाहता है और वो शेख साहब से वाकिफ़ नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। शागिर्द ख़ास मोहतरम डॉक्टर असरार अहमद साहब अलैहिर रहमा, शेख साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह बकरा और आयत नंबर 152, 152। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून वश्कुरूली वला तकफ़ुरून।
صدق اللہُ العظیم۔ پس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ درست جواب غزوہ احزاب۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال نبوت کے کتنے سال بعد ہوا؟ 10 سال بعد، 20 سال بعد یا 5 سال بعد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، یہ شکر گزاری، اس سے پہلے ذکر، اللہ اکبر۔ میں نے انٹرو میں کچھ سوالات اٹھانے کی کوشش کی۔ ارشاد فرمائیے، ذکر کسے کہتے ہیں، شکر کسے کہتے ہیں، ناشکری کے تعلق سے اللہ کی وعیدیں کیا ہیں؟ ارشاد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جزاک اللہ خیر انیس صاحب، بہت ہی قیمتی آیت کا آج آپ نے انتخاب فرمایا ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 152۔ ہمارے یہاں جمعے کے خطبات میں بعض خطبہ اور ائمہ دوسرے خطبے کے آخر میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی اور بندے کا جو تعلق ہونا چاہیے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور دین کی 2 بنیادی اصطلاحات اور ہمارے کرنے کے 2 بہت ہی بنیادی کام جو پوری زندگی پر محیط ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک ہے اللہ کا ذکر کرنا اور ایک ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قرآنک ڈکشنری المفردات القرآن کے نام سے معروف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو حاضر رکھنا۔ جب یہ پہلا اسٹیپ ہوگا تو جیسے آپ نے اشارہ فرمایا، پھر زبان پر بھی ذکر ہوگا، ہم اقسام پر بھی بات کریں گے، پھر پورے وجود کے اعضاء سے بھی اللہ کا ذکر ہوگا، پھر معاملات زندگی انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں ان میں بھی اللہ کا ذکر ہوگا، اور پھر اللہ کے ذکر اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی مرضی کو جاری و ساری کرنا، بندہ اس کے لیے اپنا تن من دھن بھی لگانے کی کوشش کرے گا۔ البتہ یہ اتنا بڑا کینوس، اس کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ تعالیٰ کو حاضر رکھنا۔ یہ تو ذکر کا لغوی اعتبار سے ایک ترجمہ ہے۔ آگے اس کی اقسام جو اہل علم بیان فرماتے ہیں اشارتاً، باقی تفصیل آگے آئے گی۔ ذکر دل سے بھی ہوگا، ذکر زبان سے بھی ہوگا، ذکر پورے وجود کے اعضاء سے بھی ہوگا، ذکر اطاعت الہی اختیار کرنا یہ بھی ہے، ذکر نافرمانی سے بچنا یہ بھی ہے، ذکر اللہ کی اطاعت کو جاری کرنے کی سٹرگل کرنا، جد و جہد کرنا بھی ہے، ذکر اللہ کی نافرمانی کو مٹانے کی جد و جہد کرنا بھی ہے۔ یہ باطن سے لے کے ظاہر اور فرد سے لے کے اجتماعیت تک یہ اللہ کی یاد کا تذکرہ۔ شکر کیا ہے؟ امام راغب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت بھی کہ تصور النعمہ و اظہارها، نعمت کا تصور کرنا اور رکھنا اور اس کا اظہار کرنا۔ اس کے بھی 3 درجات بتائے گئے، کم و بیش وہی ذکر والی بات آ جائے گی کہ شکر بالقلب، شکر باللسان اور شکر بالجوارح، دل سے بھی شکر کرنا، زبان سے بھی شکر کرنا، اور پورے وجود سے اس وجود کے اعضاء کو استعمال کر کے اللہ کی شکر گزاری کی روش اختیار کرنا۔ اور اس کا برعکس کیا ہے؟ وہ ہے کفران نعمت کا معاملہ، ناشکرے پن کا معاملہ، اس سے اجتناب کرنا۔ تو یہ تو بنیادی طور پر ذکر اور شکر کا لغوی مفہوم اور اس کا بنیادی مفہوم اور اس کی جو اقسام ہیں ان کی طرف اشارہ ہو گیا۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جیسے آپ نے بات فرمائی کہ اس میں ذکر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، استحضار، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھنا،
اگر اس کو ہم بہت ہی سادہ الفاظ میں بیان کریں، اب یہ استحزار اللہ تعالیٰ کا یعنی ذکر کی ایک شکل جو آپ نے بیان فرمائی، تو یہ تو ایک کوئی یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے کہ خود اللہ کے ساتھ رہنا اور اللہ کو اپنے ساتھ رکھنا۔ جی جی ٹھیک ہے، اب یہ تصوف کی اصطلاح تو یہ میں تو بہت آگے تک بات چلی جاتی ہے۔ اللہ کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے؟ اگر میں چھوٹا سا سوال کروں آپ کی خدمت میں تو وہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا استحضار حاصل کیسے ہوتا ہے؟ تاکہ وہ ذکر کی ایک شکل نا، اس کے بعد تو ہم دل میں اللہ کا ذکر کیسے ہوتا ہے میں بعد میں پوچھوں گا آپ سے۔ جوارے سے اللہ کا ذکر کیسے ہوتا ہے؟ تم مجھے راحت میں یاد رکھو، میں تمہیں مصیبت میں نعمت کے ذریعے یاد رکھوں گا۔ تم مجھے تنہائی میں یاد رکھو، میں تمہیں مجالس میں یاد رکھوں گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، ارشاد۔ جی یہ تو آپ نے حدیث قدسی کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہ جو آیت کریمہ کا پہلا حصہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس کے ذیل میں یہ حدیث مبارک بیان کی جاتی ہے جس میں 5 پہلو آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، کہ میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد رکھتا ہوں۔ میرا بندہ کسی مجلس میں مجھے یاد رکھتا ہے، میں اس سے بہتر مجلس فرشتوں میں ملائے اعلیٰ میں اس کو یاد رکھتا ہوں۔ میرا بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں۔ وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے، میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں۔ اور وہ میرا بندہ چل کر میری طرف آئے، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ تو دل، مجلس، بالشت، ہاتھ، چل کر آؤ، اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کر آؤں گا۔ یہ جو 2 الفاظ ہیں نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ اس کی بہترین ترجمانی ہے کہ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ البتہ یہ آغاز ہوگا کیسے؟ یعنی جب کہا جا رہا ہے کہ استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو حاضر رکھنا، اور پھر دل سے بھی اللہ کا ذکر، اس پر بھی آگے کلام کریں گے، مگر اللہ کو حاضر رکھنا یہ کیا ہے آخر، اور اس کا آغاز کیسے کیا جائے؟ تو اس کو بہت سادہ انداز میں اگر کہا جائے تو اللہ کی پہچان ہمیں حاصل ہو، اللہ کون ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سادہ انداز میں اس انداز سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اپنی نشانیوں کا ذکر فرماتا ہے، ہمارے اپنے وجود میں اللہ اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرماتا ہے، اور اللہ اس قرآن حکیم میں نشانیاں عطا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم آیات قرآنی کہتے ہیں نا، آیت کے معنی نشانی کے، تو آیات قرآن حکیم میں، آیات اس کائنات میں، اور آیات خود ہماری نشانیاں خود ہمارے وجود میں، بندہ جتنا ان پر غور کرتا ہے وہ ایک نتیجے پر پہنچتا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ 14 صدیوں پہلے کا بدو بھی ہوگا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا یہ آسمان کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بلند فرمایا؟ کیا یہ پہاڑ کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے، کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بنایا؟ آسمان کیسے بلند فرمایا، پہاڑ کیسے جما دیے، زمین کیسے بچھا دی۔ 14 صدیوں پہلے صحرا میں رہنے والا اونٹ پر سوار ایک بدو، آسمان بہت بڑی بات اس کے لیے، پہاڑ بہت بڑی بات اس کے لیے، اونٹ میں تو کتنے میریکلز اللہ نے رکھ دیے، زمین کے اوپر اس کا رہن سہن بہت بڑی بات اس کے لیے۔ آج کے دور کا سائنٹیفک مائنڈ رکھنے والا انسان ہوگا تو اونٹ میں کیا کچھ تلاش نہیں کر لے گا، پہاڑوں میں کیا کچھ تلاش نہیں کر لے گا، جیولوجی کی فیلڈ میں جا کر کیا کچھ زمین کے حقائق کو جو ہے وہ مان لینے کی کوشش نہیں کر لے گا، پہچان لینے کی کوشش نہیں کر لے گا۔ آسمان سے فقط آج اس نیلی چھت کا نام نہیں ہے، انسان بگ بینگ اور بلیک ہولز اور ایکسپینڈنگ یونیورس نہ جانے کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ بہرحال یہ قرآن کا وہ سادہ اسلوب ہے جو بندے کو خالق کائنات کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور خالق کا تعارف بندے کے لیے نئی شے نہیں ہے۔ اللہ نے، ہم تو ایمان والے تسلیم کرتے ہیں کہ عالم ارواح میں انسانوں کو کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا اقرار کرایا تھا۔ الاعراف کی آیت 172، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم سب نے کہا تھا ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ کتابیں بھیجی، پیغمبروں کو بھیجا، اور اس کائنات میں نشانیاں رکھ دی اور فطرت میں تعارف رکھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کتاب الہی
کتاب کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے اور خالق کائنات کا بڑے سادہ انداز میں تعارف ہمارے سامنے رکھتی ہے، اور جب یہ تعارف بندے کے سامنے ہوتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ خالق جسے آپ اور ہم اللہ کہتے ہیں، یہ اس کا تعارف میرے لیے نیا نہیں ہے۔ یہ وہ آغاز ہے اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان، کہ جس سے یہ استحضار اس دل کے اندر آنا شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہونا یہی چاہیے۔ اب آپ کی گفتگو کے ذیل میں ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، جیسے آپ نے آیات کی بات کی، تو یہ بلکہ وہ آیات کی بھی کئی شکلیں ہیں، وہ آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے وہ اقبال فرما رہے ہیں، لیکن جس آیت کی آپ نے حوالہ دیا، کائنات کو دیکھنے کا ایک مسلمان کا انداز یہی ہونا چاہیے، اہل ایمان کا۔ لیکن جب ہم کوئی بڑا کوئی خوبصورت منظر دیکھتے ہیں، زمین و آسمان دیکھتے ہیں، پھول دیکھتے ہیں، اور ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کے بقول کہ انہوں نے ایک پروگرام میں کہا، کیا ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات آتی ہے کہ ایک پھول یہاں کسی اور طرح کھلا ہوا ہے، برابر میں پھول کسی اور طرح کھلا ہوا ہے؟ کون ہے جو خوشبو کی پڑییں ان کی جڑوں میں رکھ کر چلا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو کائنات کو دیکھنے کا ایک انداز، ایک تو یہ جانور بھی منہ اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں کائنات کو، تو انسان کے کائنات کو دیکھنے کا انداز جانوروں سے مختلف ہونا چاہیے۔ قرآن خود فرماتا ہے، خالق کے تعارف سے لے کر مقصد زندگی اور اصل منزل کی طرف کی توجہ، مشہور آیات ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تہجد کے وقت ان آیات کی تلاوت فرماتے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس شخص کے لیے وعید ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے جو ان آیات کی تلاوت کرے اور ان پر غور و فکر نہ کرے۔ کیا ہیں وہ؟ آل عمران کے آخر میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین اور کی تخلیق میں اور دن رات کے بدلتے نظام میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ الذین یذکرون اللہ، ذکر کے سامنے آ رہی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں اور اپنی کروٹوں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اندھے بہرے ہو کر نہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، ہر شے ان کو پرپسفل نظر آتی ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے تو نے سب بیکار پیدا نہیں کیا ہے، سبحانک، اللہ اکبر، تو اس بات سے بہت بلند ہے کہ بیکار کسی شے کو پیدا کرے، تو پاک ہے اس بات سے۔ فقینا عذاب النار، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ توحید سے آخرت تک کا سفر ہے۔ ان آیات الہی یا آیات کائنات میں غور و فکر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، کوئی ہے جو بنانے والا، چلانے والا، مقصدیت عطا کرنے والا، اور مجھے اس نے بنایا، اس ساری کائنات میرے لیے سجائی ہے، تو جب یہ بامقصد ہے تو میرا پیدا کیا جانا بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، مطلب یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے، تو نہیں جہاں کے لیے، تو مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس پر بھی ہم آپ سے بات کروائیں گے، لیکن ذکر کی ایک پہلی شکل تو یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی آغاز ہوا، یہ پہلی شکل استحضار کا معاملہ، استحضار پہلی بات۔ ابھی تو میں دل کی طرف آپ کی بات لے کے جاؤں گا، اور اس کے بعد اعضاء و جوارح کی بات، دل کو الگ، اعضاء و جوارح کو الگ رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ سما، بصر، فؤاد، اس پر بھی بات ہوگی کہ یہ سما، بصر، فؤاد، اس کے کیا معنی ہیں، ان سے پوچھا جائے گا نا، اللہ ان کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایک تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا استحضار کہ اس کائنات کو دیکھ کر مجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا میرے لیے آسان ہو جائے، نسبتاً آسان ہو جائے، اللہ کو اللہ سے مانگ لینا۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات، میرا دل اللہ کے ذکر میں ڈوبا رہے، جس طرح میری زبان اللہ کے ذکر میں تر رہے۔ ارشاد۔ جی، اب کیونکہ آپ نے ذکر کے ساتھ دل کو بھی جوڑ دیا، اسی دل میں محبت پیدا ہو، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی اشد، یہ سپرلیٹو ڈگری، سب سے بڑھ کر شدید ترین محبت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ غور کریں، ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ ہے،
اس کی ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کے کپڑے صاف کرتی ہے، اس کی ناپاکی کو صاف کرتی ہے اینڈ سو آن. وہ بچہ سمجھتا ہے ساری کائنات میری ماں ہی ہے، میرا سب کچھ میری ماں ہے. لیکن تھوڑا سا اور آنکھیں کھولتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، اس کو باپ بھی نظر آتا ہے. ذرا بڑا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ باپ تو دن بھر مشقت کرتا ہے، پیٹ کاٹتا ہے، تو میری پرورش ہوتی. تو اس کے لیے ماں کے دل میں پہلے اور پھر باپ کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، جذبات پیدا ہوتے ہیں. پھر آگے دیکھتے نہیں میرے بہن بھائی بھی ہیں، میرے دادا دادی بھی ہیں، اور جذبات پیدا ہوتے ہیں. اسکول جانا شروع ہوتا ہے، نہیں میرے ٹیچرز بھی ہیں. آج کوئی اگر بڑی جاب پر ہے، کسی بڑی پوزیشن پر ہے، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ کل بیٹا تمہیں کسی نے ہاتھ پکڑ کر الف با لکھنا بھی سکھایا تھا، ABCD لکھوانا بھی سکھایا تھا. یہ بنیاد نہ پڑتی تو تم آج یہاں نہ کھڑے ہوتے. تو یہ احساسات بڑھتے چلے جاتے ہیں تاں کہ بندہ اس سطح پر پہنچے الحمدللہ رب العالمین. یہ ماں نے اپنے آپ کو مجھ پر انویسٹ تو کر دیا. ماں کو پیدا کس نے کیا ہے؟ ماں کے دل میں میرے لیے محبت کس نے ڈالی؟ باپ اپنے آپ کو کھپا رہا ہے مجھ پر، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کو ریسورسز دینے والا کون ہے؟ میرے لیے اس کے دل میں محبت ڈالنے والا کون ہے؟ تو انسان کی آخری منزل کیا ہوتی ہے؟ وہ خالق کائنات کو پہچاننا شروع ہو جائے. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس سے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور یہ جس کو کہا جا رہا ہے نا کہ دل میں اللہ کو یاد رکھنا، جو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اعضاء کو الگ رکھا گیا ہے، دل کو الگ رکھا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء نے اعمال کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں. ایک دل کے اعمال، ایک زبان کے اعمال، اور ایک پورے بقیہ وجود کے اعضاء کے اعمال. یہ جو مشہور حدیث ہے نا انما الاعمال بالنیات، تو محدثین جنہوں نے شرح احادیث مبارکہ کی ہے وہ فرماتے ہیں یہ 1/3 دین ہے. اس میں 1/3 دین اس میں ہے، اس حدیث مبارک میں انما الاعمال بالنیات. تو باطن کے اعمال یہ 1/3 بنتے ہیں ہمارے کل اعمال کے، دل کے اعمال، زبان کے اعمال اور بقیہ اعضاء کے اعمال. تو دل میں اللہ کے لیے محبت کا معاملہ، دل میں اللہ کی طرف متوجہ رہنے کا معاملہ، دل میں اللہ کی خشیت کا معاملہ. اور خشیت کس معنی میں؟ وہ میرا خالق بھی، مالک بھی، رازق بھی، رب بھی، محافظ بھی، محسن اعظم بھی. ایسی حرکت نہ کر جاؤں کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے. یہ جذبات اندر کے. اور آگے بڑھیں، آگے ہم شکر پر الگ بات کریں گے انشاءاللہ. صبر کے لیے بھی کیفیت ادھر، جس نے عطا کیا اگر وہ واپس لے رہا ہے تو اس کے فیصلے پہ راضی رہو. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو اطمینان عطا فرما دیتا ہے. اللہ وہ سہارنے اور برداشت کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے گا. اسی دل میں اللہ پر توکل کا معاملہ، کچھ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ علیہ السلام نے بڑے خوبصورت پیارے تفصیلی انداز ہے چند ہدایات عطا فرمائی کہ بیٹا اس کو ہمیشہ پوری زندگی کے لیے یاد رکھنا. جان لو ساری مخلوق مل کر تمہیں کو نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو اللہ نے طے کر دیا، اور ساری مخلوق مل کر تمہیں کو نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو اللہ نے طے کر دیا. اور اگلے الفاظ سبحان اللہ، رفعت الاقلام، سارے قلم اٹھا لیے گئے، تقدیریں لکھ دی گئیں، اور وجفت الصحف، سارے صحیفے خشک کر دیے گئے. تو اس بات کا یقین جو ہر نماز کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ جو تو دینا چاہے، نفع نقصان جو بھی کوئی نہیں روک سکتا، جو تو نہ دینا چاہے کوئی پہنچا نہیں سکتا، دلوا نہیں سکتا، اور تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کے اختیار کام آنے والا نہیں. یہ سب باطن کے اعمال، توکل کا پہلو، سب کچھ ہونے کا یقین کا پہلو، اللہ ہی کو راضی کرنے کی اخلاص نیت کا معاملہ، اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین، توکل کا معاملہ، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کا معاملہ، اور جذبات اچھے ہوں دوسروں کے لیے، اللہ سے امید رکھنے کا معاملہ، اللہ سے مایوس نہ ہو جانے کا معاملہ. یہ سارا کچھ جو ہے یہ باطن سے متعلق ہے، یہ دل کے ذکر سے متعلق ہے. میں نے خاص جو ایک عام صوفیانہ انداز میں جو مباحث ہیں وہ ہمارا میدان نہیں، to be very frank، ہم نے اس سے قطع نظر اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کے وہ حصے جو ہمارے باطن سے متعلق ہیں ان کو دل کے ذکر سے تعبیر کرنے کی کوشش. سبحان اللہ. اور یہ باطن کی تربیت، باطن کی پاکیزگی، یعنی دل کی پاکیزگی، مطلب یہ کہ دل تو اللہ کا گھر ہے نا، اس کا مکین تو صرف اللہ ہی ہے. تو اس دل کے اندر، جس دل میں کہ اللہ مقیم ہے اور اللہ مکین ہے، کیا اس دل میں کوئی آلودگی، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی بغض آ سکتا ہے؟
جزاک اللہ خیر. اب آپ نے ذکر کا اگلا پہلو بیان فرمایا. اب تک جو صفات تھی وہ پازیٹیو ہیں, توکل ہے, صبر ہے, رضائے رب پر راضی رہنا ہے, اخلاص نیت ہے. اب جو آپ نے ارشاد فرمایا, کیا اس دل میں تکبر آ سکتا ہے, اس میں حسد آ سکتا ہے, اس میں حب جاہ ایسی کہ اس کی خاطر بندہ اللہ کے احکامات کو پامال کرے, حب مال کا ایسا معاملہ کہ مال کا بت بنا کر اس کی پوجا پاٹ کر کے اللہ کو فراموش کرنا شروع کر دے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بھی دل کا ذکر ہے کہ اس دل کو تکبر کی آلودگی سے, حسد کی آلودگی سے, بغض کی آلودگی سے, حب دنیا کی آلودگی سے, حب جاہ, حب منصب کی آلودگی سے, ان ساری آلودگیوں سے پاک رکھنا, یہ بھی دل کے ہی ذکر کا تقاضا ہے. اور اس کو اگر کھولیں تو کچھ اخلاقی خصائل ہیں, اچھی صفات جن کو اختیار کرنا ہے, اور کچھ اخلاقی رذائل ہیں, بری صفات جن سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور جب تک یہ تزکیہ نفس کا عمل نہ ہو, کامیابی کہاں مل سکتی ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دل تو پاکیزگی کی علامت ہونا چاہیے. قلب سلیم آتا ہے نا, قلب سلیم, الا من اتى اللہ بقلب سلیم. کامیاب کون؟ جو سلامتی والا دل لے کر آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ قلب کی بھی اگلی منزل بیان کر دی گئی, قلب سلیم. اچھا, اب قلب سلیم کیا ہوتا ہے اس پر ابھی ہم آپ سے بات نہیں کروا رہے. صرف سمپل سی بات, بہت ہی آسانی سے جو بیان آپ نے کر دی کہ اس دل میں اللہ مکین ہے, یہ اللہ کا مقام ہے. قلوب المومنین عرش اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس دل کے اندر یہ کوئی آلودگیاں کیسے آ سکتی ہیں اگر اللہ موجود ہے؟ یقیناً اللہ کو اس دل کا مکین ہونا چاہیے, اس دھڑکن میں اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم فوراً اب آگے آ جاتے ہیں. اب یہ تو بہت ساری باتیں اس ذیل میں مزید ہو سکتی ہیں, لیکن یہ کہ اعضاء و جوارح, اب اعضاء و جوارح میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو اللہ کو پسند نہ ہو. میرا عمل میرے پیٹ میں حرام اگر چلا گیا تو یہ کیا اعضاء و جوارح, میں نے زبان سے میں اللہ 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 کر رہا ہوں, میں اپنے دل میں بھی اللہ اللہ اللہ, اور دل میں اللہ کو میں موجود پاتا ہوں. اس کے باوجود میرے اعضاء و جوارح وہ کام کر رہے ہیں کہ جو دنیا دار لوگوں کا وتیرہ ہے, جو اللہ کے نافرمانوں کا وتیرہ ہے. نافرمانوں تو یہ کیسے ایکویشن میچ ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس کی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ آپ کی اس گفتگو سے قبل والی گفتگو اور اس سوال کے دوران بھی وہ حدیث مبارک مجھے یاد آ رہی. مسلم شریف کی روایت, معروف حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو, بدن میں ایک لوتھڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلو, اگر وہ سلامتی اور صلاح کے ساتھ ہے تو سارا بدن سلامتی میں ہوگا, صحیح رہے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اور جب اس میں فساد برپا ہو جائے, فساد مچ جائے, تو سارا بدن فساد میں آ جائے گا. اب زبان کے اعمال ہوں یا اعضاء کے اعمال ہوں, ان کا اسٹیپ ہے بعد میں. پہلا مسئلہ تو ادھر کا ہی ہے. اگر ہم اس کو اور تھوڑا وسیع کرنا چاہیں تو ایمان جو مطلوب ہے وہ تو دل میں مطلوب ہے نا, اقرار باللسان تو ضروری ہے, لیکن ساتھ ساتھ تصدیق بالقلب کا بھی تقاضا ہے. اور منافقین کے بارے میں کیا ذکر آتا ہے؟ لم تؤمن قلوبہم, ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے, زبان پر دعوے تھے, دل میں ایمان نہیں تھا. تو حاصل کلام جب یہ ایمان دل میں ہوگا, اس باطن کے اندر ذکر الہی جس کی تفصیل تھوڑی سی آ چکی ہے, تو اب زبان پر بھی اللہ کا ذکر ہوگا. اچھا, ذکر لسانی, زبان سے ذکر اپنی جگہ ایک مستقل عمل اور مستقل تقاضا اور مستقل تعلیم ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو, اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنا شروع کر دیں. یعنی وہ لوگ جن کی عقل معوف ہو جاتی ہے, جو ذہنی طور پر انتشار کا شکار ہوتے ہیں, وہ بڑبڑاتے ہیں, بولتے زیادہ ہیں. تو اللہ کے پیغمبر فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون اور دیوانہ سمجھنا شروع ہو جائیں. یہ تو ہے ذکر لسانی کی تلقین جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی. اور جو آپ نے انٹرو میں بھی ارشاد فرمایا وہ بھی حدیث مبارک کے الفاظ ہیں. کامیابی چاہتے ہو, اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو, تو خیال رکھو تمہاری زبان ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اب اسی میں تلاوت قرآن,
اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار، اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعائیں، اسی میں خاص مواقع کے اذکار، اسی میں استغفار کے کلمات، اسی میں درود شریف اور درود السلام کے کلمات، اسی میں دعاؤں کا اہتمام، حتیٰ کہ مجھے جس زبان میں مانگنا آتا ہے میں اس زبان میں مانگوں، میرا اللہ ہر زبان میں سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ تو تلاوت، ذکر، مسنون اذکار، مسنون دعائیں، استغفار، درود شریف اور دعائیں، اور جس زبان میں چاہوں میں، یہ مستقل ذکر لسانی، یہ عمل اپنی جگہ۔ اور قرآن حکیم مختلف، سبحان اللہ، 21ویں پارے کے شروع میں آتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی علیہ السلام کتاب میں سے جو نازل کیا گیا اس کی تلاوت کیجئے، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے، اور حضور کے ذریعے امت کو تعلیم ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آگے قرآن فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی شے ہے۔ نماز متعین وقت، متعین آداب کے ساتھ، تلاوت قرآن کے بھی کچھ آداب ہیں، لیکن ذکر کا معاملہ معین وقت نہیں، معین تعداد نہیں، معین مقام نہیں، ذکرن کثیرہ کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ جمعے کی نماز مکمل ہو گئی، چھٹی نہیں ہوئی ہے، جمعے کی نماز کے بعد بھی وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر۔ حج کے مناسک مکمل ہو گئے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ تو ہے پہلے جمعے سے، یعنی خطبے کا معاملہ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز ہوگی مکمل، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل میں سے روزی بھی تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ارے بھول نہ جانا جمعے کے بعد اللہ کو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ حج کے مناسک مکمل ہو جائیں، حج کے مناسک کے بعد بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ نمازوں کے بعد سورہ قاف کے آخر میں ہے وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، سجدوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کیجئے گا۔ تو یہ نمازوں کے بعد، جمعے کے بعد، حج کے مناسک کے ادا ہو جانے کے بعد بھی ذکر در ذکر در ذکر۔ اور ذکر کیا ہے؟ جیسے دعا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے شارٹسٹ پاسبل ایزیسٹ میتھڈ ٹو کنیکٹ وتھ اللہ سبحانہ وتعالی۔ آپ لیٹیں اللہ کا ذکر کریں، آپ بیٹھیں اللہ کا ذکر کریں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کریں، ایون بے وضو ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کریں۔ سو مچ سو اگر ایک خاتون ناپاکی کی حالت میں ایک بندے پر غسل بھی واجب ہو گیا، تلاوت تو نہ کرے لیکن ذکر کر سکتا ہے وہ، اللہ اکبر۔ تو اس کا معاملہ عموم کا ہے، اتنا کثرت، اتنا کثرت، اتنا کثرت کہ زبان تر رہے اور لوگ تمہیں جب دیکھے تو لگے کہ یہ مجنون اور دیوانہ ہو گیا۔ یہ خاص تاکید ہے ذکر لسانی کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خاص تاکید ہے ذکر لسانی کی آپ نے فرمایا۔ اب ذکر تلاوت کی آپ نے بات فرمائی کہ تلاوت کیسا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، افضل الذکر کلمہ طیبہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، ذکر۔ لیکن انا نحن نزلنا الذکر، اللہ اکبر، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، بڑی پیاری آپ نے تلاوت کی ہے۔ اللہ نے اس کو ذکر ہی قرار دے دیا ہے۔ جی ہاں، ایک ہے ذکر کرنا، استحضار کا معاملہ، یہ تو ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ مسئلے کے تک تاکہ ناظرین کو مسئلہ واضح ہو جائے، اگر کسی معاملے میں قسم اٹھانی پڑ جائے تو صرف اللہ کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے نا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے قرآن پاک کی قسم اٹھا لی تو کیا ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی۔ یہ بڑا اہم معاملہ، کیونکہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، تو اس کو تو ذکر ہی کہا گیا ہے۔ اور پھر قرآن پاک کا معاملہ ہو، سبحان اللہ، رب کائنات کے الفاظ، ہمارا ایمان ہے رب کے الفاظ جبریل امین کے ذریعے محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے، اور آج جو آپ کے سامنے نسخہ رکھا ہے، ابتدا میں آپ نے تلاوت کی، ہم اور آپ تلاوت کرتے، یہ الفاظ رب کائنات ہی کے الفاظ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سورہ یونس کی اجازت دیجیے گا، سورہ یونس کی آیت نمبر تقریباً یہ 59 اور 60 کے قریب الفاظ ہیں، بڑے عجیب الفاظ ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اے نبی، آپ کسی حال میں نہیں ہوتے، نہ آپ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، اور اے لوگوں نہ تم کوئی اور عمل کرتے ہو مگر یہ کہ ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں۔ ترتیب یہ ہے، حضور کے عمومی معاملات کا ذکر ہے، لوگوں کے عمومی معاملات کا ذکر ہے، اور ان عمومی معاملات کے درمیان میں تلاوت قرآن کا ذکر ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہم گواہ ہوتے ہیں۔ تو جس خاص عمل کے پر اللہ نے خاص اپنے گواہ ہونے کا ذکر کیا، دو عموم کے معاملات کے بیچ میں وہ تلاوت قرآن کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے ذکر
کے لیے تلاوت قرآن کریم کتنی اہم چیز ہے. تو تلاوت قرآن کریم کو ایک مستقل عمل بنانا چاہیے. اور وہ اٹھتے بیٹھتے جو آپ نے تلقین کی بات کہ اٹھتے بیٹھتے گاڑی چلاتے ہوئے زبان تر رہے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر وغیرہ وغیرہ, اور اللہ اکبر, یعنی وہ جو بڑے کلمات ہیں اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حدیث میں ذکر آتا ہے سبحان اللہ, ساری زمین پر جہاں سورج طلوع ہوتا ہے ان سارے مقامات سے زیادہ اللہ کو 4 کلمے پسند ہیں. اللہ یقین عطا فرما دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جی, کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان محبوبتانی الی الرحمن. 2 کلمے زبان پر بڑے ہلکے, میزان میں بہت بھاری, اور رحمان کو بڑے محبوب ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لا الہ الا اللہ, ایک 2 پلڑے ہوں ترازو کے, ایک میں سب کچھ رکھ دیا جائے, سب کچھ رکھ دیا جائے, اور دوسرے میں کلمہ لا الہ الا اللہ, یہ پلڑا بھاری ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضور فرماتے علیہ السلام یہ عرش کے خزانوں میں سے ہے, اور 99 بیماریوں کا علاج اس میں, اور کم سے کم بیماری جو ہے وہ رنج اور غم کا معاملہ ہے. سبحان اللہ, سبحان لیکن یقین اللہ ہمیں عطا فرمائے. پھر سبحان اللہ, معراج کی شب ہے, حضور کی تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے. سیدنا ابراہیم سے ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے تحفہ عطا فرمایا امت کے لیے. آپ کا ایک امتی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا, اللہ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دے گا. اللہ اکبر. انیس صاحب, مجھے اندازہ ہے کہ ہم اس موضوع کو ابھی بہت آگے تک لے کے جائیں گے, مگر یہ بات بھی اللہ کے پیغمبر نے سنائی صلی اللہ علیہ وسلم, بتائی ہے. ہمارے عام ایک رجحان کیا ہے جی, اقامت دین کی بات ہے, خلافت کی بات ہے, نظام کی بات ہے, ان باتوں کو ہم خاطر میں لے کر نہیں آتے. استغفر اللہ. محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر انقلابی کون ہوگا؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر تحریک چلانے والا کون ہوگا؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر غلبہ دین کی جد و جہد کرنے والا کون ہوگا؟ یہ کلمات بھی انہوں نے سکھائے ہیں. یہ عدم توازن نہیں ہو جانا چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے آپ کا ایک امتی ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے, اللہ جنت میں ایک درخت اس کے لیے لگائے گا. یہ ہیں وہ برکات. اور پھر یہ برکات تو ہیں, جب زبان پر ذکر ہوتا ہے, یہ قرآن بتاتا ہے ہمارا شیطان ہمارا دشمن ہے نا. کب آتا ہے دشمنی پر؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. سورہ زخرف کی آیت 36 ہے. جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے اس پر شیطان مسلط کرتے ہیں, وہ ساتھی بنتا ہے. تو میرا ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ کیا ہے شیطان سے بچنے کے لیے؟ ذکر الہی کا معاملہ. فتنوں کا دور ہے, بہت ساری نگاہوں کی خطائیں ہو جاتی ہیں, غلطیاں ہو نہ جانے کیا کچھ. بندہ باہر تو نکلے گا, ڈرائیو بھی کرے گا, جتنا اللہ مجھے بھی توفیق دے, جتنا میری زبان تر رہے گی اللہ کے ذکر سے, یہ جو حملے ہیں نا ان سے میری حفاظت رہے گی. اس کا ادھر بھی فائدہ ہے, باطن میں بھی فائدہ, اور آخرت میں تو فائدہ ہے ہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ جی, وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. بالکل شکر پر آتے, لیکن اگر آپ اجازت دیں, ہم نے ابھی دل کے ذکر کی بات کی تھی, اب اعضاء اور جوارے رہ گئے, لیکن پروگرام کا وقت ختم ہونے میں صرف رہ گئے 10 منٹ. تو ہم شکر میں جوڑ لیتے اس کو, مسئلہ کوئی نہیں انشاءاللہ آپ کی اجازت سے. نہیں, ارشاد فرمائیے. جی, آ جاتے شکر پر. جی, اچھا, ایک جملہ بس ہمارے بزرگوں نے بڑا پیارا بیان فرمایا. اللہ فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. جی ہاں. تو ایک بزرگ فرماتے مجھے خوب معلوم ہے میرا اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے. ٹھیک. کا اتنا بڑا دعویٰ, کوئی دلیل؟ کا اللہ خود فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. تو مجھے خوب معلوم ہے کہ میرا اللہ اس کی گڈ بکس میں میرا ذکر کب ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا. ایک انداز سمجھانے کا یہ ہے, اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا ذکر اللہ کے ہاں کتنا ہوتا ہے, جی ہاں, تو میں یہ دیکھوں نا میرے ہاں اللہ کا ذکر کتنا. جی ہاں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تم دنیا میں میرا ذکر کرو, میں آخرت میں تمہارا ذکر کروں. اللہ اکبر. اور اللہ بڑا پیارا ہے انیس صاحب, اللہ آخرت میں تو دے گا, کوئی شک نہیں. وہ رؤوف ہے, وہ تو دے گا ہی دے گا. رحمان ہے, رحیم ہے, وہ رکھتا نہیں ہے, نقد بھی دیتا ہے. حدیث ہے یہ سورہ, اب کہاں سے کہاں بات جاتی ہے, سورہ مریم کے آخر میں ذکر آتا ہے نا, جو رحمان کی بات کے ماننے پر آ جائے, سَيَجْعَلْ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا, اللہ مودت پیدا کر دے گا. حدیث ہے. آج تم اللہ کی ہو رہو, اللہ تعالیٰ جبرائیل کو فرماتا ہے علیہ السلام اس سے محبت کرو. اللہ, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. جو اللہ کا ہو رہا ہے اس کی یاد, اس کی اطاعت, اور اعضاء کا ذکر بھی اس میں آ گیا. اللہ جبرائیل سے فرماتے آسمان والوں کو کہو اس سے محبت کریں. اللہ جبرائیل سے کہتے ہیں زمین والوں کے دل میں ڈالو کہ اس سے محبت کریں. آج اللہ کی محبت, اللہ کا ذکر, اللہ کی اطاعت میں لگو, جبرائیل بھی محبت کرے گا, آسمان والے بھی محبت کریں گے, زمین والوں کی
دل میں بھی اللہ تمہاری محبت ڈالے گا، آخرت میں تو ہے ہی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرتے رہو، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ اکبر۔ یہاں بھی کفران نعمت کی بات آ گئی۔ تم کفران نعمت کرو گے تو سوچ لو، سمجھ لو کہ میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ یہاں شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ آتا ہے۔ جی ہاں، دو اس آیت کریمہ بھی جو زیر مطالعہ ہے، اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 آپ نے بھی پیش کی ہے۔ جب شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ آتا ہے تو مراد نعمت کی ناشکری ہوتی ہے، کفران نعمت ہوتا ہے، جیسے کہ لفظ سے بھی ظاہر ہے۔ اچھا، شکر کو بھی ہم نے سمجھا، دل سے شکر، زبان سے، پورے وجود سے، اور اس کا مفہوم کیا تھا؟ تصور نعمہ، نعمت کا اعتراف تو کرو، آج میرے پاس یہ وجود ہے، میرا نہیں، میرے رب کا عطا کردہ، آج میرے پاس مال ہے، میرے رب کا عطا کردہ، حلال کا ہو، حرام کا تو جہنم کے انگارے اللہ حفاظت فرمائے، اولاد اللہ کی عطا کردہ، گھر بار اللہ کا عطا کردہ، صلاحیتیں اللہ کی عطا کردہ، بول سکتا ہوں اللہ کی اجازت سے، دیکھ سکتا ہوں اللہ کی اجازت سے، سن سکتا ہوں اللہ کی اجازت سے۔ آج کل تو بڑا مسئلہ ہے نا، سونگ سکتا ہوں تو اللہ کی اجازت سے، یہ ملینز آف سیلز اگر کام کر رہے ہیں تو میرے رب کی اجازت سے، یہ خون میرے وجود میں دوڑ رہا ہے میرے رب کی اجازت سے، یہ شکر کا پہلا درجہ ہے۔ یہ سانس اندر آتی ہے اور پھر باہر واپس جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ جی، یہ ہے پہلا درجہ، تصور نعمہ، نعمتوں کا اعتراف کرنا، اور نعمتیں روحانی بھی تو ہیں۔ سب سے بڑی روحانی نعمت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن حکیم عطا فرمایا، اللہ نے نبی اکرم علیہ السلام کا امتی بنایا، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی، اس کا پہلے تو اعتراف کرو، یہ اس کی عطا ہے۔ ایک پھر زبان سے شکر ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے بڑی پیاری دعائیں ہمیں سکھائیں، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، لباس پہن لیا، صبح بیدار ہو گئے، بیت الخلاء سے باہر آ گئے، سواری پر سوار ہو گئے، غروب ہو گیا سورج تو رات آ گئی، طلوع ہو گیا سورج تو دن نکل آیا، ہر موقع کی دعائیں اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سکھائی ہیں، اپنے معمولات میں شامل کرنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا درجہ شکر کا ہے پورے وجود سے، یہاں ذکر اور شکر دونوں جمع ہو جائیں گے۔ یہ وجود اللہ کی امانت ہے، اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کو، ان وسائل کو، ان صلاحیتوں کو اس کی فرما برداری کرنے میں استعمال کرنا اور اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا۔ یہ آنکھ میری نہیں ہے، میرے رب کی ہے، امانت ہے، وہاں جا سکتی ہے نگاہ جہاں رب نے اجازت دی، وہاں نہ جائے جہاں رب نے منع فرما دیا۔ زبان اس کی دی ہوئی ہے، وہ کہے جس سے وہ راضی ہو یا جس کی اس نے اجازت دی ہے، وہ نہ کہے جس سے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ اس وجود سے شکر بھی اور یہ اس پورے وجود سے اللہ کا ذکر بھی۔ لیکن شکر اور ذکر یہاں تک محدود نہیں، اب انقلابی تصور کیا ہے؟ اپنی ذات میں تم ذکر کرنے والے بن جاؤ، یہ تو بڑی خود غرضی کی بات ہو جائے گی۔ نہیں، ایک مجاہدانہ کردار کیا ہوا کرتا ہے؟ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خداگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ سبحان اللہ پڑھنا صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے حدیث کے مطابق، مگر صرف اللہ اکبر کا پکار لینا تو کافی نہیں ہے نا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اپنے رب کی بڑائی کا نفاذ کیجئے جیسا کہ اس کی بڑائی کے نفاذ کا اور اس کے اعلان کیے جانے کا حق ہے۔ اب ذکر کا اور شکر کا اجتماعی سطح پر تصور کیا ہے کہ مالک کی عطا کردہ نعمتوں اور وسائل کو اس کی فرما برداری کو جاری کرنے میں لگاؤ اور اس کی نافرمانی کو مٹانے میں لگاؤ۔ اجتماعی سطح پر اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ تمہیں اللہ نے وسائل عطا کیے ہیں، صلاحیت عطا فرمائی، کسی کو اقتدار دیا ہے، کسی کو اختیار دیا ہے، کسی کو قوت نافذہ دی ہے۔ اس اقتدار کو، اختیار کو، قوت کو، صلاحیتوں کو، وسائل کو، تن من دھن کو اللہ کی مرضی کو جاری کرنے، امر بالمعروف اور اللہ کی نافرمانی کو مٹانے کے لیے استعمال کرو۔ ورنہ تسبیح تو فرشتے بھی پڑھ رہے تھے۔ اللہ نے کیوں آدم کو پیدا کیا؟ صرف سبحان اللہ کہلوانے کے لیے۔ اب یہ جملہ کہا جائے گا، صرف سبحان اللہ پڑھوانے کے لیے نہیں، الحمدللہ پڑھوانے کے لیے نہیں، کبھی طائف کی گلیوں میں جانے کے لیے بھی، کبھی روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الوداع کہنے کے لیے بھی، کبھی بدر کے میدان میں کھڑا ہونے کے لیے بھی، کبھی طائف کی طرح احد کے میدان میں اپنا خون بھی پیش کرنے کے لیے بھی، کبھی احزاب کے موقع پر پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے بھی، کبھی 70 لاشیں احد کے میدان میں اٹھانے کے لیے بھی، کبھی 259 جانوں کے نذرانے 23 برس میں پیش کرنے کے لیے بھی، تاکہ جاء الحق وزهق الباطل
ان الباطل کان زہوقا کی شان، اور یہ ذکر اجتماعی سطح پر بھی اللہ کا نمایاں ہو کر سامنے آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ ایک محسن اور منعم جی جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، جی اس کی ناقدری بھی نہ کی جائے۔ اور اسی پر وعید ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا۔ اس کی ایک شکل ہوتی ہے کہ نعمت کو واپس لے لیا جائے، ٹھیک، اس کی ایک شکل ہوتی ہے کہ ہدایت سے محروم کر دیا اللہ جائے، اکبر، اس کی ایک شکل ہوتی ہے کہ دلوں پر مہر لگا دی جائے، اس کی ایک شکل ہوتی ہے کہ عذاب آئے، بندے دعائیں کرے اور اللہ دعائیں قبول نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ پھر آخرت کے لیے بھی ان کے لیے عذاب تیار کر دے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر، جو آپ نے بات فرمائی کہ پھر یہ کہ عذاب بھی آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر ناقدری کی جائے منعم کی، محسن کی، کون ہے منعم؟ اللہ۔ کون ہے محسن؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے نا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجھے کیا پڑی کہ میں تمہیں عذاب دوں، تم میرا شکر ادا کرو جی، اور مجھ پر ایمان لا۔ اللہ غنی صاحب، یہ 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، اور آپ ترتیب دیکھیں، یہاں شکر پہلے ایمان بعد میں۔ جی، عام طور پر ایمان پہلے ہوتا ہے اور عمل بعد میں ہوتا ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے خالی کلمہ پڑھ کر ایمان لا کر مطمئن ہو کر بیٹھ نہ جانا، ایمان کے تقاضے بھی ہیں جس میں شکر گزاری کا تقاضا بھی شامل ہے۔ تو اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے؟ اگر تم شکر گزار بنے رہو اور اگر تم ایمان کی روش پر قائم رہو، پھر وہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لاسٹ 2 منٹس، یہ جو تمام گفتگو آپ نے فرمائی ہے، اس تمام گفتگو کے اثرات کیا ہم اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں؟ خاندان بنیادی اکائی ہوتا ہے، پھر خاندان سے بچہ باہر نکلتا ہے، تعلیمی اداروں میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، اب یہ شکر، ایون یہ کہ ممبر و محراب سے کیا ذکر اور شکر کا وہ سبق جو آپ نے عطا فرمایا ہے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن جو کینوس آپ نے اتنا بڑا بنایا ہے کہ محض تسبیحات کا پڑھ لینا مسلسل اللہ 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 کی ضربیں لگ رہی ہیں محض، لیکن یہ اس کائنات میں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، آپ نے تلاوت فرمائی آیت، تو کیا وہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ وہ ذکر جو اللہ اپنا دیکھنا سننا چاہتا ہے، کیا وہ میدان عمل میں ہے؟ کیا وہ شکر گزاری؟ میرا سوال تو چھوٹا سا تھا، پھر یہ بڑا ہو گیا سوال یہ۔ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، نسلوں کو سکھا رہے ہیں کہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کسے کہتے ہیں؟ ارشاد۔ سب سے بنیادی نقطہ انیس صاحب یہ ہے کہ کیا اللہ ہمارے لیے ترجیح اول کی حیثیت رکھتا ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ میرے لیے پرائرٹی نمبر 1 ہے، وہ میرا خالق، میرا مالک، میرا محسن حقیقی، میرا منعم حقیقی اور میرا مطلوب اصلی وہ ہے، اگر یہ پرائرٹی جہاں ہوگی وہاں آپ کو انشاءاللہ اثرات نظر آئیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شاید اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ ہمارا یہ گفتگو اور یہ سارا کچھ لگتا ہے کہ علمی قسم کا مشغلہ رہ گیا ہے، یا صرف عقیدہ، عقیدے کی حد تک، جس کا عمل سے کوئی تعلق ہی نہ رہا، تو پھر عقیدے کو بھی چیک انتہائی ادب کے ساتھ، پھر عقیدے کو بھی ری وزٹ کر لے کہ یہ کیسا عقیدہ ہے کہ فجر میں اٹھاتا نہیں ہے مجھے، ٹھیک، حرام سے روکتا نہیں ہے مجھے، ٹھیک، اور جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، مال حرام وجود میں جا رہے ہیں، یہ عجیب عقیدہ ہے مجھے اس سے روکتا نہیں ہے، تو مجھے اپنے عقیدے اور اپنے حقیقی ایمان کے مسئلے کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں یہ پرائرٹی ہوگا ایمان، جہاں پرائرٹی ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات، وہاں گھروں میں بھی آپ کو نمونے انشاءاللہ ملیں گے کہ بیٹا گھر میں حرام نہیں آئے گا، کم پہ گزارا کریں گے۔ حضور کے ہاں تو 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، پھر باتیں یہ ہوں گی۔ اور جہاں اللہ پرائرٹی نہیں ہوتا، حقیقی ایمان نہیں ہوتا، ارے اس کا تو اتنا بڑا گھر ہو گیا، اس کے بچے نے تو اتنا مہنگا اسکول جوائن کر لیا، اس کی گاڑی تو ہر 6 مہینے پہ چینج ہو جاتی ہے، اور فلاں برانڈ کا نیا مارکیٹ میں اویلیبل فون تو پہلے اس کے گھر میں آ گیا، پھر یہی چل رہا ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، بلکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے جو خواب بھی ہوتے ہیں وہ کسی بڑی خواہش کو بیان کرتے ہیں، یعنی یہ افرایت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ خواہشات نفسانی چھوٹی، جو آپ نے بات فرمائی، ایک بڑی گاڑی، ایک بڑا گھر، اچھے اسکولوں میں بچوں کی تعلیم، بینک بیلنس وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں، بس یہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا۔ تو یہ تو، اور جس کو 2 فٹ نیچے اپنے ہاتھ سے دفن کر کے آئے، وہ کتنی چھوٹی گاڑی لے کے گیا، کتنا تھوڑا سا بینک بیلنس لے کے گیا،
کچھ نہیں لے کے گیا. کسی اور پروگرام میں آپ سے ایک بات کروائیں گے، وقت مکمل ہو رہا ہمارے پروگرام کا، کہ یہ تمام اعمال اور تمام یہ افعال جو آپ نے بیان کی ہیں ایسا ہی نظر آتا ہے سوسائٹی میں مجموعی طور پر، لیکن اس کے باوجود یہی آدمی جو کہ رشوت کھا رہا ہے، یہی آدمی جس کے پیٹ میں رزق حرام جا رہا ہے، یہی آدمی جس کی ترجیح اول اللہ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو رحمان، رحیم، غفور، غفار، ودود کی حیثیت سے مانتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، عزیز بھی ہے، عزیز بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے، اللہ شدید العقاب بھی ہے، سریع الحساب بھی ہے. یہ دوسرا پہلو سامنے نہیں رہنے دیتا کبھی شیطان اور کبھی نفس کے حملوں کا معاملہ. سبحان اللہ. کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ یہ بات کریں گے. اس پہ تو دو رائے نہیں کہ اللہ رحیم ہے یا اللہ رحمان ہے. اس کا پہلا تعارف یہ ہے کتبہ علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا. اللہ کو کیا ضرورت تھی اپنی پر ایک چیز واجب کرنے کی، لیکن 99 حصے رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ پوری مخلوقات میں بانٹ دیا، اور یہ 99 حصے اللہ تعالیٰ میدان حشر میں بندگان خدا میں تقسیم کرے گا. ہمارا ایمان ہے اس بات پر، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمائی یہ بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. لیکن ترجیح اول اللہ ہے یا نہیں؟ ما قدر اللہ حق قدر ہی، کیا تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا؟ بالکل بالکل سمپل. یہ قرآن فرما رہا ہے. اللہ اکبر. شیخ صاحب وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، بڑے ممنون ہیں آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ درست جواب غزوہ احزاب. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال نبوت کے کتنے سال بعد ہوا؟ 10 سال بعد، 20 سال بعد یا 5 سال بعد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. وقت قرآن اندازی کا محترم شیخ صاحب نے پرچی نکال لی اور آج کے ونر ہیں عباس علی صاحب ہیں اسلام آباد سے. عباس علی صاحب اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے امیر المومنین صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ خود پسندی صحیح طریقہ کار کے خلاف اور عقل کی تباہی کا سبب ہے. خود پسندی صحیح طریقہ کار کے خلاف اور عقل کی تباہی کا سبب ہے. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.